अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और तौफीक से एक बहुत अहम मौजू मौत व मैयत के अहकाम व मसाइल कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में बयान किए जा रहे हैं। आज के इस दर्स में एक और बहुत अहम सवाल को शामिल किया गया है जो कि अमूमन पूछा जाता है, किया जाता है, या जिसको लेके लोग शुकूक व शुबहात और इफरात व तफरीद का शिकार रहते हैं। सवाल कुछ यूँ है कि क्या कब्रिस्तान में मैयत के इसाले सवाब की नीयत से कुरान मजीद की तिलावत करने की दलील कुरान और सुन्नत में मिलती है, या क्या ये अमल करना जायज़ है? तो आइए कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में इस अहम तरीन मसले को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक बात कहने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, इससे पहले कि मैं इस अहम तरीन मसले को कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में आपके सामने वाज़े करूँ, 3 पॉइंट्स को हमेशा याद रखिए। पहला पॉइंट, सूरह अल-माइदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, क़ाल अल्लाह अज़्ज़ व जल, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन तुम पे मुकम्मल कर दिया है, अपनी नेमत को तुम पर पूरा कर दिया है और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। ये सूरह अल-माइदा की आयात हैं जो कि 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। इसी तरह दूसरी आयत भी याद रखिए, सूरह आले इमरान की, व आतिउल्लाह व रसूला लअल्लकुम तुरहमून, यानी इताअत कीजिए किसकी? अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, ताकि आप पे रहम किया जाए। ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह फरमा रहा है, व आतिउल्लाह व रसूला लअल्लकुम तुरहमून, कि इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की ताकि तुम पे रहम किया जाए। इसके बाद जो तीसरी अहम तरीन बात है वह नबी की हदीस भी याद रखिए जो सही बुखारी में है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असाअनी फक़द अबा, कि जिसने मेरी इताअत की वह जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी इताअत से नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार किया। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। तो इन 3 दलीलों से हमें यह बात वाज़ेह हुई कि दीन इस्लाम 1400 साल पहले से मुकम्मल है, और अल्लाह ने वादे फरमाया है कि अमल की कबूलियत तो बहुत दूर की बात है, बाद की बात है। अल्लाह की तरफ से रहम की शर्त क्या है कि वो अमल, वो काम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुताबिक हों। और तीसरी बात, नबी ने भी वादे फरमा दिया कि जिसने मेरी सुन्नत के मुताबिक, मेरे हुक्म के मुताबिक अमल किया तो वह जन्नत में जाएगा, और जिसने उससे इनकार किया, यानी वो अमल ना किया, उससे हट के कुछ अमाल किए, तो उसने खुद जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए और हमारे लिए हिदायत का मामला फरमाए। अब आते हैं अपने असल मसले की तरफ, उस सवाल के जवाब की तरफ। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा याद रखिए दीन इस्लाम 1400 साल पहले से मुकम्मल है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में आपकी अज़वाज यानी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात हुई, आपके बेटे इब्राहीम की वफ़ात हुई, आपकी 3 बेटियों की वफ़ात हुई, आपके चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात हुई, बेशुमार सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की वफ़ात हुई। किसी सही हदीस में कोई एक दलील नहीं मिलती कि कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी प्यारे की, किसी सहाबी की, किसी आम मुसलमान की भी किसी कब्र पे खड़े होकर कुरान मजीद की तिलावत की हो, कुरानी सूरतें पढ़ी हों। सिहाह सित्ता में जो हदीस की सबसे अहम तरीन मुस्तनद तरीन किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, सुनन इब्न माजा, जामे तिर्मिज़ी, सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई, इन 6 किताबों में सिलसिला हदीस सहीहा, कहीं भी कोई ऐसी सातवीं यानी कहीं कोई ऐसी दलील नहीं मिलती कि नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी किसी घर वालों की, सहाबा की, या किसी भी मुसलमान की कब्र पे खड़े होके कुरानी आयात पढ़ी हों, यानी सूरतें पढ़ी हों, या सहाबा ने पढ़ी हों, या आपके सामने किसी ने पढ़ी हों और आपने खामोशी इख्तियार की हो। ऐसा कोई अमल दीन शरीयत में नहीं मिलता। जितनी रवायात मिलती हैं वो या तो मौजू हैं, मन घड़त हैं, खुद बनाई गई हैं, या वो जिद्दन ज़ईफ़ हैं, यानी वो दोनों ही सूरतों में
ناقابل عمل ہیں، ان کا دین شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ایسی کوئی دلیل کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی۔ اب مزید میں اس مسئلے کو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی واضح کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، اور اللہ ماشاء اللہ ہی لوگ قرآن و سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ سب اپنے اپنے آباء و اجداد، اپنے اپنے مولویوں مفتیوں کے کہنے پہ اعمال کیے جا رہے ہیں، جو کہ سراسر گمراہی ہے، جہالت ہے۔ آئیے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے سمجھ لیجئے۔ اور وہاں دلائل کیا دیے جاتے ہیں کہ نبی نے قبر پہ دعا کی تھی، نبی نے یہ الفاظ پڑھے تھے، تو اس دلیل سے ہم جو ہے وہ قرآن کی صورتیں پڑھتے ہیں۔ آئیے میں صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں سے اہم ترین مسئلے کو ہمیشہ کے لیے آپ کو سمجھا دیتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ پہلی حدیث سنن نبی داؤد، حدیث نمبر 3221۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تدفین کے بعد قبر سے فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہرتے اور فرماتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کہ اپنے اس بھائی کے لیے، اپنی اس بہن کے لیے دعا کرو، بخشش کی دعا کرو، ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ واضح سے یہ حدیث صحاح ستہ سے کہ اب اس کے لیے دعا کرو، قرآن کی صورتیں نہیں، دعا کرو۔ اگلی حدیث صحیح مسلم، جو کہ بخاری کے بعد سب سے اہم ترین کتاب، صحیح مسلم، حدیث نمبر 780۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور فرمایا کہ بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں احادیث مبارکہ کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرات کرنا قبرستان میں کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اور ان دونوں احادیث سے مبارکہ سے یہ بات واضح طور پہ ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، دعائیں کرنے کے دلائل ملتے ہیں۔ اس حوالے سے کئی احادیث ملتی ہیں کہ قبر پہ کھڑے ہو کے میت کے لیے دعا کرنی ہے، گھر سے بھی میت کے لیے دعا ہی کرنی ہے۔ اور یہاں واضح آپ نے فرما دیا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ قبرستان میں تلاوت نہیں ہوتی، اور آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے یہ دونوں صحیح ترین روایتیں بیان کر دی۔ امید کرتا ہوں آپ کو مسئلہ کچھ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب مزید ایک اور اہم ترین روایت آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں کہ جس سے یہ بات ہمیشہ کے لیے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بعض لوگ دین کو اپنا کاروبار، کھانے پینے کا انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور وہ عام لوگ نہیں ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ وہ مولوی حضرات ہی ہیں، وہ مفتیان ہی ہیں، وہ عالم ہی ہیں، جو کہ کیا ہے، عالم دنیا ہیں، عالم دین نہیں ہے، کہ انہوں نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، اس لیے ہم انہیں عالم دین نہیں کہہ سکتے، وہ عالم دنیا ہیں۔ اور وہ یہ روایتیں، یہ باتیں اس لیے پیش کرتے ہیں کہ قرآن پڑھیں، کیونکہ انہوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ایک ایک سال یہ مولوی حضرات، یہ عالم دنیا جو ہیں، یہ ان گھروں سے ہی نہیں نکلتے، اور اس ایصال ثواب کے نام پہ لوگوں کی ساری جمع پونجی اور کھانا پینا اور یہ سارے اعمال جو ہیں انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں، تاکہ لوگ اسی چکر میں پڑے رہیں کہ جو ان کی جیب میں ہے، جو ان کے گھر میں ہے، وہ ان کو دے دیا جائے، ان کے مدرسوں کو، ان کی مسجدوں کو دے دیا جائے، اور وہ مسجدوں مدرسوں میں بھی اللہ ماشاءاللہ ہی استعمال ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ روایتیں میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں اس مسئلے اہم آخری کی طرف کہ وہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کسی سے یہ حدیث میں کوئی حدیث نہیں ملتی، جو روایتیں ہیں وہ موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، جداً ضعیف ہیں۔ اور ایک روایت وہ مسند احمد سے روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی نے سعد رضی اللہ عنہ کی قبر پہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے الفاظ پڑھے تھے، تسبیحات پڑھی تھیں، تو اس وجہ سے ہم قبر پہ، قبرستان میں قرآن پڑھتے ہیں یا گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے یہ بھی ایک مکڑی کے جالے کی طرح کی بات ہے کہ جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جس کی کوئی جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے۔ اگر نبی نے قبر پہ تسبیحات پڑھی تھیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، تو آپ بھی چند لمحوں کے لیے اپنے دماغوں سے سوچئے، عقل سے سوچئے کہ اس سے قرآن پڑھنے کی دلیل ملتی ہے یا یہ تسبیحات ہیں۔
اور وہ پوری دلیل بھی بیان نہیں کرتے. وہ احادیث مشکات میں، سلسلہ حدیث صحیحہ میں، دیگر کتب احادیث میں ملتی ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی 70,000 فرشتوں نے ان کا جنازہ پڑھا، 70,000 فرشتوں نے ان کو غسل دیا، اللہ اکبر کبیرہ. اور جب ان کو دفن کیا گیا تو قبر جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئی تھی، قبر دبانا شروع ہو گئی تھی ان کو، اللہ اکبر کبیرہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور تب آپ نے یہ الفاظ کہے سبحان اللہ. جب یہ واقعہ آپ کے سامنے ہوا، وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا، دکھایا گیا، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور پھر آپ حدیث میں ملتا ہے کہ آپ کثرت سے دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی قبر کو کھول دیا گیا اور اللہ نے اپنا خصوصی فضل اور رحم فرمایا. یہاں پھر آپ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا اگر قبر کا پکڑنا کسی کے لیے نہ ہوتا تو وہ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہوتے. یعنی یہ ایک نیچرل پروسیس اللہ نے رکھا ہے کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر ایک دفعہ ملنا شروع ہو جاتی ہے، اس میت کو دباتی ہے، پھر اس کو اس کے اعمال کے حساب سے اللہ اپنی رحمت اور فضل فرماتا ہے اور اس کے لیے کھولا جاتا ہے یا اس کو مزید تنگ کر دیا جاتا ہے. یہاں اس حدیث میں بتانے کا مقصد یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور وہ جو تسبیحات تھیں وہ اس انسیڈنٹس، اس واقعے کے بعد آپ کی زبان مبارک سے نکلے سبحان اللہ، جو کہ احادیث ہیں. جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، سڈنلی آپ کو کوئی چیز ایسی محسوس ہو، دکھ، پریشانی، مسئلہ، تو آپ کی زبان سے یہ نکلنا چاہیے سبحان اللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر. انہی الفاظ کی ترغیب دی گئی ہے. تو یہاں قرآن پڑھنے کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ اور پھر مزید بھی اگر کسی کی عقل ابھی تک نہیں کھلی تو میں اللہ کی توفیق سے حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس اہم ترین مسئلے کو، اس کاروبار کو ہمیشہ کے لیے آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ملتی ہے، حدیث کا نمبر ہے 479. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے، اور فرمایا کہ قرآن پڑھنے سے مجھے منع کیا گیا ہے، اور رکوع میں مجھے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا کہا گیا ہے، اور سجدے میں خوب دعائیں مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس صحیح حدیث سے بھی ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کی تلاوت اور تسبیحات دونوں الگ ہیں، اور نبی نے یہاں الگ کر دی ہیں، فرما دی ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا. رکوع میں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اور سجدے میں اللہ سے خوب دعائیں مانگنی ہے جو مانگنے والی ہیں. تو اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ قرآن اور تسبیحات دونوں الگ چیزیں ہیں. یہاں جو ایک غلط چیز کو بتایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے قرآن کو اصالہ ثواب کے لیے پیش کیا جاتا ہے قبرستانوں میں، اور اس کے ذریعے کمائی کا ذریعہ بنایا گیا ہے، کاروبار بنایا گیا ہے. اور عالم، اسی لیے میں نے یہ الفاظ ادا کیے کہ وہ عالم دین نہیں ہے، وہ عالم دنیا ہیں، یعنی دنیا کمانے والے لوگ ہیں. انہوں نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے. اور یاد رکھیے جو عالم دین ہیں وہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، ان کی بے حد عزت و احترام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انبیاء کا وارث قرار دیا ہے جو کہ واقعتاً دین شریعت کو بیان کرنے والے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اس پہ عمل کرنے والے ہیں. تو اس لیے یہاں مقصد کسی کی بھی دل آزاری نہیں ہے، کسی کے بارے میں خدا نخواستہ برے کمنٹس دینا نہیں ہے. اور یہ برے کمنٹس نہیں دیے جا رہے، صرف حقیقت واضح کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ عالم دین نہیں ہیں، عالم دنیا ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا کہ قبرستان میں قرآن مجید کی تلاوت کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہاں محض دعائیں ہیں. جتنی کر سکتے ہیں، چاہے گھر سے بیٹھ کے کریں یا قبر پہ جا کے کریں، اپنی میت کے لیے دعائیں کریں، دعائیں استغفار کریں، تاکہ اللہ اس کے لیے آسانی فرمائے، اللہ اس کی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور اللہ اس کے درجے بلند کرے. تو ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے سارے مسلمان مومن بھائیوں اور بہنوں کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو منور کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین شریعت کی سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ جب تک دین شریعت کی سمجھ نہیں ہوگی تو ہمارا ہر عمل جاہلانہ ہوگا، جہالت ہوگی، اور وہ بجائے اس کے کہ کوئی ثواب، کوئی اجر والا معاملہ ہو، وہ پکڑ والا، عذاب والا معاملہ ہو سکتا ہے. اور یہاں آخر میں قرآن کی ایک آیت اور حدیث کو آخر میں آپ کے سامنے واضح کرتے ہوئے اس درس کو ختم کروں گا تاکہ یہ مسئلہ آپ ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں. قرآن مجید میں سورہ محمد میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو.
یعنی ہمارا ہر وہ عمل جو اطاعت سے ہٹ کے ہے وہ باطل ہے، وہ مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بخاری مسلم میں جو ملتا ہے، نسائی میں بھی حدیث ملتی ہے، وہ کیا ہے کہ دین شریعت میں ہر نئی چیز جو لائی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، عمل کیا جاتا ہے، وہ ایک اضافہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ ہر بدعت، ہر نیا کام جس میں میرا امر نہیں، میرا حکم نہیں اور دین شریعت میں شامل کیا گیا ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین شریعت کی سمجھ عطا فرمائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے ایمان سے رکھے، اور جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ واللہ تعالی عالم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔